शान है। आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान है, आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान है। फिर कहती है हलीमा मुख वेख लजपाल दा, मैं लब के ले आवा कितों सोना तेरे नाल दा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। मैं ऐसे इंसान का, ऐसी शख्सियत का तुम्हें हुस्न ना बताऊं, दुनिया के अंदर मैं और आप किसी से प्यार करते हैं, उसका हुस्न दिन ब दिन कम होगा, ज्यादा नहीं होगा, लेकिन एक ऐसी शख्सियत भी है कि अल्लाह पाक ने दिन ब दिन उनके हुस्न में इजाफा किया है, उनके नूर में इजाफा किया है। वो कोई और नहीं बल्कि आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पता ये चला प्यार और मोहब्बत उससे होनी चाहिए कि जिसका हुस्न सबसे आला हो, जिसकी शख्सियत सबसे आला हो। बल्कि आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है, कहती है मैं सहरी का वक्त था, कपड़ा सिलाई कर रही थी, अचानक क्या हुआ, मेरी सुई नीचे गिर गई, अंधेरा हो गया, दिया भी बंद हो गया। अब मैं परेशान थी, सुई कैसे ढूंढी। अचानक क्या देखती हूँ, मेरे हुजरे के अंदर वो आ जाते हैं कि जिनका नूर सारे आलम में छाया हुआ है, जिनके हुस्न के चर्चे सारे आलम में छाए हुए हैं। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में आते हैं, आपके चेहरे से नूर इतना चमकता है, कहती है सहरी के वक्त में जो सुई गुम हो गई थी, मुझे नजर नहीं आ रही थी, मैंने हुजूर के नूर से अपनी सुई गुम हुई ढूंढ ली। पता ये चला हुजूर का चेहरा अनवर इतना आला है, तो फिर हम क्यों ना कहें नूर वाला आया है, नूर लेकर आया। सारे मिलकर पढ़े, ये सबको नात आती है। ये देखो कैसा नूर निछाया है, बोलो अस्सलातु अभी भी आवाज नहीं आ रही, या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, बोलो अस्सलातु वस्सलामु अलैका ला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सानो यारे हार में उससे सब कुछ सोने के साथ चाहिदा बोलने वाला आया है, आया है सारे आलम में कैसा नूर छाया है, बोलो अस्सलातु या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जे तेरे नाम दिया फिरा से जाने ने, तेरे नाम दिया फिरा से जाने ने, और आपके मियां का मेरा पार होना चाहिए, बोलो वाला आया है, वाया है सारे आलम में कैसा नूर छाया है, बोलो अस्सलातु रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका। आयशा सिद्दीका कहती हैं हुजूर जब आए तो मैंने जो गुम हुई सुई थी वो मैंने ढूंढ ली। हुजूर का नूर इतना आला है। बल्कि आगे बात हुई है तो हुजूर के चेहरे की बात है, हुजूर के पाँव की बात करूं, हुजूर का पाँव कितना हसीन था। ये औरतों की नजर बात करता हूँ। एक सहाबिया थी जिनका नाम मैमूना बिन्ते कुर्दम था, बड़ी नेक सहाबिया थी, बड़ी नेक। कहती है कि मैं अपने वालिद के साथ हज करने गई तो मेरे वालिद साहब को कोई मसला पूछना था, तो मैं अपने वालिद के साथ हुजूर के पास गई तो हुजूर अलैहिस्सलाम एक ऊँटनी के ऊपर बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊँटनी पे बैठे हुए थे। ये बात मैमूना बिन्ते कुर्दम अपनी सहेलियों को 1 साल गुजरने के बाद बता रही है। कहती है खुदा की कसम उठाकर कहती हूँ जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जब मेरे वालिद साहब हुजूर से मसला पूछ रहे थे ना, तो मैंने हुजूर के चेहरे की जानिब नहीं देखा बल्कि हुजूर के पाँव की जानिब देखा। पाँव की जो बड़ी उंगली होती है अंगूठे के साथ वाली, मैंने जब उस उंगली की जानिब देखा, वो उंगली इतनी खूबसूरत थी, इतनी नूर वाली थी। कहती है खुदा की कसम 1 साल गुजर गया, आज तक मैं उस उंगली का हुस्न नहीं भूली। इसलिए कहते हैं जब हुस्न पाओगा जलवाने मार अनवार
کیونکہ حسن کی بات بتا رہا تھا. اب حسن کی باتیں بہت ہیں، لیکن صرف آپ کو سمجھانے کے لیے پتہ ہمیں چلا کہ سب سے زیادہ اگر کوئی خوبصورت ہے دنیا کے اندر وہ کون ہے؟ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں دوسری بات کسی سے محبت کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ وہ سخی بڑا ہوتا ہے، وہ کھلاتا بڑا ہوتا ہے. تو حضور کی شان اگر دیکھیں، حضور سخی کتنے ہیں. میرا دوست مجھے ہوٹل پہ لے جائے گا، 1000 روپے کا کھانا کھلا دے گا، 2 کا کھلا دے گا، 3 کا کھلا دے گا، مجھے مری سیر کرانے لے جائے گا. کتنے پیسے خرچ کر لے گا یار؟ حتیٰ کہ زیادہ زیادہ بیرون ملک لے جائے گا سیر کرانے کے لیے. اتنا ہی کر دے گا میرا دوست، اتنی سخاوت کرے گا جسے میں پیار کرتا ہوں، جسے میں محبت کرتا ہوں. لیکن حضور کی شان دیکھیں. ایک شخص آیا حضور کو آزمانے کے لیے کہ میں نے سنا ہے حضور سخی بڑا ہے، دے دے بہت. آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میں بڑا غریب ہوں، لاچار ہوں، فقیر ہوں، مجھے کچھ دے دیں. حضور کے سامنے بکریوں کا ایک ریوڑ تھا جن کی کوئی گنتی نہیں بیان کی، انگنت وہاں پر بکریوں کا مجمع لگا ہوا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو غریب ہے، جا یہ ساری بکریوں کا ریوڑ دے، یہ میں نے تمہیں دے دیا. تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے. چلے آپ کہیں گے یہ تو صحابہ سامنے تھے، لوگ سامنے تھے، حضور سے مانگا. میں کہتا ہوں آج بھی اگر حضور کے دربار میں آپ جائیں یا یہاں پر بیٹھ کر سچے دل سے حضور کی بارگاہ میں مانگے، اللہ پاک ضرور عطا فرماتا. اور بھی دوسری بات، سب سے بڑی بات، مجھے جو عزت ملی ہوئی ہے، مجھے جو کچھ ملا ہوا ہے، آپ کو جو عزت ملی ہوئی ہے، جو آپ کو سب کچھ ملا ہے، وہ کسی اور کا صدقہ نہیں بلکہ حضور کا صدقہ ہے. پھر تیسری بات یہ ہوتی ہے احسان کا بدلہ احسان. مثال کے طور پر مجھے کسی نے پانی پلا دیا تو میں بھی کوشش کرتا ہوں اس کو پانی پلاؤں. اگر مجھے کوئی کھانا کھلا دیا میں کہتا ہوں یار اس نے کھانا کھلایا تھا، میرے گھر پہ آیا، میں اس کے گھر پہ گیا تھا، وہ میرے گھر میں آئے گا، میں بھی کھانا کھلاؤں گا. اگر وہ میرے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو میں بھی بھلائی کرتا ہوں. یعنی احسان کا بدلہ احسان. میری شادی میں اگر کوئی آتا ہے تو میں اس کی شادی میں جاتا ہوں، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. تو یہ ساری باتیں دنیا کے اندر ہے، یہ تو احسان کا بدلہ احسان ہے دنیا کی بات. لیکن ایک ایسے بھی دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ انسان ہے، اگر کوئی ان کے ساتھ احسان کرے نہ کرے وہ لوگوں کے ساتھ احسان ضرور کرتے ہیں. وہ کیسے؟ اس کی مثال میں آپ کو ایک حدیث سے دے دیتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کو بتایا گیا میرے صحابہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اے مولا اپنے امتیوں کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا تو اگر ان کو عذاب دینا چاہتا ہے تو دے لے، تیری مرضی تو غالب حکمت والا ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد 13ویں پارے کی آیت تلاوت کی فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. آپ نے صحابہ کو بتایا میرے صحابہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی مولا جو نیکوکار ہیں، جو نمازیں پڑھنے والے ہیں، مولا وہ میرے ہیں. وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. جو گناہگار ہے مولا وہ تیرے ہیں، تو گناہگاروں کی بخشش کر یا نہ کر، تو رحمان ہے، رحیم ہے، تو بخشنے والا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا. اب یہ دو باتیں ہیں، یہ دو باتوں کو توجہ کے ساتھ آگے بات بتانا چاہتا ہوں. بڑی خوبصورت بات ہے، آپ کو مزہ بھی آئے گا. آقا کریم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی. میں اپنے انداز میں چند الفاظ کہوں گا. آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا عیسیٰ نے تیری بارگاہ میں عرض کی ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک أنت العزیز الحکیم. اے مولا میرے امتیوں کو تو عذاب دینا چاہتا تو دے، تیرے من پہ ہے، یہ تیری مرضی، تو غالب حکمت والا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یوں کہا فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے مولا جو نیکوکار ہیں، جو عبادتیں کرنے والے ہیں، ریاضتیں کرنے والے ہیں، روزے رکھنے والے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا مولا تو میرے ہیں، جو گناہگار ہیں وہ تیرے ہیں. لیکن مولا میں یوں نہیں کہوں گا تیری بارگاہ میں، نہ عیسیٰ کی طرح نہ ابراہیم کی طرح، میں یوں تیری بارگاہ میں عرض کروں گا. یہ آقا کریم میرے اور آپ کے لیے کیا کہہ رہے ہیں سنیے، اور سن کر جھوم اٹھیے اور اپنے لبوں کو چوم اٹھیے، دل میں رونق بخشیے کہ حضور نے میرے لیے اور آپ کے لیے کیا الفاظ ارشاد فرمائے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا نہ میں عیسیٰ کی طرح کہوں گا نہ ابراہیم کی طرح کہوں گا، میں تیری بارگاہ میں یوں عرض کرتا ہوں مولا جو نیکوکار ہیں، جو عبادتیں کرنے والے ہیں، جو نمازیں پڑھنے والے ہیں،
اس لیے گناہ گاروں کی بخشش فرما دے دو. یہ میرے اور آپ کے لیے کیا کہا کہ مولا جو نیکوکار ہیں وہ تیرے ہیں، گناہ گار ہیں وہ مولا میرے، میں نے تو گناہ گاروں کو سینے سے لگانا ہے. تو اس لیے آقا کریم نے جب یہ کہہ دیا نا، جبریل علیہ السلام آ گئے. حالانکہ اللہ جانتا ہے میرے محبوب کیا چاہتے ہیں. جبریل نے آ کر کہا، اللہ فرماتا ہے آپ کی چاہت کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل اپنی امت کا سوالی ہوں، میری امت میرے حوالے ہو جائے، میری امت کی بخشش ہو جائے، گناہ گار امت جنت میں چلی جائے. جبریل پیغام لے کر اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، پیغام سناتے ہیں اللہ کے محبوب کا. اب جب پیغام سنا لیا، اللہ نے کیا فرمایا، اب یہ جملے بھی آپ سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ عز و جل، اور محبت رسول اور بڑھے گی انشاءاللہ اللہ کے کرم سے. وہ پیغام کیا لے کے آئے؟ جبریل حاضر ہوتے ہیں حضور کے در اقدس پر، صحابہ سامنے ہوتے ہیں. جبریل علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ یہ فرماتا ہے، اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اے میرے محبوب آپ پریشان نہ ہو، آپ روئے نا، جب آپ روتے ہیں عرش معلیٰ بھی ہل جاتا ہے، فرشتے بھی صدائیں لگاتے ہیں، اے میرے محبوب پریشان نہ ہو، کل قیامت کے دن ہم آپ کو راضی کریں گے، ہم آپ کو راضی کریں گے. جبریل واپس چلے گئے. صحابہ نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ ہمیں آپ بتا ہی دیں کل آپ قیامت کے دن راضی کیسے ہوں گے، راضی کیسے ہوں گے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اے میرے صحابہ کل قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا. یہ محبت کے ساتھ جملے سنیں، اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی جو جہنم میں رہ گیا ہو، کلمہ ہو، اس کو نکال کر میں جنت میں داخل نہ کر دوں. تو اس لیے میرے امام نے کہا، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. بلکہ علامہ اقبال نے تو کمال کر دیا. علامہ اقبال کہتے ہیں، تماشا تو دیکھو دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجائے محمد، تعجب کی جا ہے فردوس اعلیٰ، جنت کو کہتے ہیں فردوس اعلیٰ، تعجب کی جا ہے فردوس اعلیٰ، بنائے خدا اور بسائے محمد. مجھے بتائیں، آپ نے بڑا خوبصورت گھر بنایا ہو تو رہنے کے لیے کوئی اور آ جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. جنت کو بنایا کس نے؟ اللہ نے. تو اللہ فرماتا ہے میرے محبوب بنا تو میں نے دیا لیکن بسانا آپ کا کام ہے. تو دیکھیں آقا کریم میرے اور آپ کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں. لیکن لمحہ فکریہ دلانا چاہتا ہوں، یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے، محبت کی داستان صحابہ کی بات اور محبت کی باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم حقیقت میں محبت کا حق ادا نہیں کر رہے. میری آنکھیں بے حیائی کی جانب جاتی ہیں، میرے پاؤں مسجد کی جانب چل کر نہیں جاتے، میرے پاؤں دوستوں کی محفل میں جاتے ہیں، میرے پاؤں چل کر جاتے تو گیموں میں جاتے ہیں، میرے پاؤں اگر چل کر جاتے تو برائی کی محفل میں جاتے ہیں. یہ پاؤں اگر مسجد میں جاتے، یہ آنکھیں اگر قرآن کو دیکھتی، یہ میری آنکھیں اگر ماں کی زیارت کرتی، یہ آنکھیں اگر خانہ کعبہ کی زیارت کرتی، یہ آنکھیں اگر اچھی جانب دیکھتی تو حضور نے بھی خوش ہونا تھا اور اللہ نے بھی خوش ہونا تھا. لیکن نوجوان اپنی مستی میں کھویا ہے. یہ نوجوان لڑکوں سے تو ہمیں پریشانی تو ہے، لیکن افسوس طلب بات یہ ہے ہماری بہنیں بھی آج کل بے حیائی کرتی ہیں اور آج کل اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتی ہیں. حالانکہ ماں اور بہنوں کے لیے کہا گیا یہ تو بڑی شرم والی ہوتی ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے آج یہ بھی بے حیائی کی جانب چل پڑی. اگر منع کوئی کرے، باپ منع کر دے، بھائی منع کر دے تو آگے سے بابا سے بلند بولتی ہے تمہیں کیا پتا، میں زیادہ سمجھدار ہوں، مجھے زیادہ علم ہے، میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں یا پڑھی لکھی زیادہ ہوں. ارے بے وقوف انسان، تو آج اپنی بے وقوفی کے اندر مست ہے، آج تو اپنی دیوانگی کے اندر مست ہے. حالانکہ نوجوان کو اللہ فرماتا ہے، اے نوجوان تو جب عبادت کرتا ہے نا، تو جب نماز پڑھتا ہے، جب تو سجدہ کرتا ہے میری بارگاہ میں آ کے، جب تو تسبیح و تحلیل کرتا ہے، ساری روئے زمین میں تو مجھے سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے، یہ اللہ فرماتا ہے. لیکن نوجوان اس کو پتہ ہی نہیں ہے، نماز کے لیے کہا جائے وہ کہتا ہے نماز کے لیے نہ کہو اور سارے کام کر لیں گے، نماز ہم سے نہیں پڑھی جاتی. اس لیے نوجوان اگر حقیقت میں چاہتے ہو کل قیامت کے دن اللہ کریم اپنے محبوب کی شفاعت عطا فرمائے اور جنت عطا فرمائے تو پھر حضور سے محبت کرنی پڑے گی. اور حضور سے محبت صرف خالی دعوے سے نہیں چلے گی، لنگر کھا کے کہہ رہے میں نے حضور کا کھا لیا ہے،
یا جن کا کوئی گاتا ہے ان کے گیت بھی گاتا ہے اور گیت کے ساتھ ساتھ ان کی سنت پر عمل بھی کرتا ہے، ان کے احکامات پر عمل بھی کرتا ہے، لیکن آج سارا دن میری مائیں بہنیں ٹی وی کی زینت بنی رہتی ہیں اور اپنی آنکھوں سے حرام کو پر کرتی ہیں، وہاں پر انڈیا کے ڈرامے دیکھ دیکھ کر پھر کیا اثر ہوتا ہے؟ گھروں میں لڑائی پیدا ہوتی ہے، ساس بہو کی کہانیاں دیکھتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ گھر کے اندر وہ ساری داستانیں کھلتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ وہ نوجوان جس کو اپنی آنکھوں سے اچھی چیز کو دیکھنا چاہیے تھا، وہ جب حرام کو پر کرتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جس آنکھ نے حرام کی جانب دیکھا ہوگا اس کی آنکھ کے اندر جو سیسا ہوتا ہے، جس کو ہم شیشہ کہتے ہیں، اس کو پگھلا کر اس کی آنکھ میں ڈالا جائے گا۔ مجھے بتاؤ کیا ہم یہ سہ سکتے ہیں؟ کبھی سہ نہیں سکتے۔ تو اس لیے کوشش کر کے اے نوجوان، اے میری ماں بہن، نماز پڑھ لے۔ جب نماز کا وقت ہو میری ماں بہن اپنے کمرے کے اندر مصلی بچھا لے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ جب صبح ہو، اذان ہو رہی ہو، ماں بہن اٹھے اور وضو کرے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نہیں گھر والے نماز نہیں پڑھتے، میں کہتا ہوں جس گھر میں ماں یا بہن نماز پڑھتی ہو نا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ لڑکا نماز نہ پڑھے، مرد نماز نہ پڑھے۔ کیوں؟ ماں بہن اٹھے گی، وضو کرے گی، اللہ اللہ کرنے کی کوشش کرے گی، تہجد پڑھے گی، نماز پڑھنے کی کوشش کرے گی، مصلی بچھائے گی، تو وہ ساتھ ساتھ یہ کام بھی کرے گی، اپنے بیٹے کو اٹھائے گی، اپنے بھائی کو اٹھائے گی اور اپنے شوہر کو اٹھائے گی۔ جب اس نے خود اٹھنا نہیں ہے، نماز کے بعد اٹھ رہی ہوگی جب سورج نکل رہا ہوگا، نہ اس کا بیٹا صحیح قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، نہ اس کا بیٹا صحیح جو ہے نا نعت خوانی کر رہا ہوتا ہے، نہ اس کا بیٹا صحیح عاشق رسول بنتا ہے۔ پھر بعد میں کیا ہوتا ہے؟ جب بیٹا نوجوان ہوتا ہے، بھائی جوان ہوتا ہے اور شوہر جب غلط کام کرتا ہے تو کہتے ہیں میرا شوہر غلط کام کرتا ہے، میرا بھائی غلط کام کرتا ہے، میرا بیٹا غلط کام کرتا ہے۔ جب سنبھالنے کا وقت تھا اس وقت ہم نے سنبھالا نہ اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو سنبھالا نہ، تو جب سر سے پانی گزر چکا پھر ہم دم درود کرا رہے ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج اگر ہم خود کی اصلاح کریں گے، حقیقت میں محبت رسول خود بھی اپنائیں گے، تو ہمارے بیٹوں میں بھی انشاءاللہ عشق مصطفیٰ منتقل ہوگا۔ وہ مائیں چلی گئی ہیں جو رات کو اپنے بیٹے کو صحابہ کی کہانیاں سنایا کرتی تھیں، وہ مائیں گزر چکی ہیں جو اپنے بیٹوں کو غوث اعظم کی باتیں سنایا کرتی تھی، اہل بیت کی باتیں سنایا کرتی تھی۔ میں ماؤں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں آ جائیں توبہ استغفار کر لیں، نوجوانوں سے بھی گزارش ہے مسجد کی زینت بن جائیں۔ یہ آپ کی جوانی تھوڑی دیر کی ہے، کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں بوڑھا ہوگا تب مروں گا، نہیں بھائی، بڑے جوانوں کو ہم نے مرتے دیکھا ہے جو اپنی جوانی کے اندر مست تھے، بائک ایسے چلاتے تھے جیسا کوئی بائک چلانے والا نہیں ہے، لیکن اسی موٹر سائیکل سے وہ مرے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو لوگوں کو قتل کیا کرتے تھے، اپنی بدمعاشی جمایا کرتے تھے، وہی سب کے سامنے قتل بھی ہوئے ہم نے دیکھے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کر کے اپنی جوانی کو بیکار نہ گزاریں، حقیقت میں محبت رسول اپنا لیں۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو گفتگو میں نے کی ہے اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہو، غلطی ہوئی، اللہ معافی عطا فرمائے اور اس گفتگو کو ہمیں یاد رکھنے، دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، پڑھنے کے لیے کچھ نہ ملے تجھے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات پہ قرآن پڑھا کر، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ انشاءاللہ اسی طرح اگلے جمعے کو اپنی مسجد کے اندر معراج شریف کے سلسلے میں محفل ہوگی، اگلے جمعے کو عشاء کی نماز کے بعد معراج النبی کے سلسلے میں محفل ہوگی، اور ساتھ ساتھ ہماری مسجد میں جن بچیوں نے اور بچوں نے قرآن پاک ناظرہ پڑھا ہے انشاءاللہ ان کو انعامات بھی تقسیم کیے جائیں گے۔ تو آپ کوشش کر کے اس محفل میں بھی شرکت کریں، اور ہر اتوار کو مغرب کی نماز کے بعد اسکول میں محفل ہوگی، اس میں بھی